टावर जो हैं वो जगमगा रहे होते हैं, लाइटें जल रही होती हैं कि लोग उठ गए हैं। हाँ, तो इसकी वजह से मुंह सूजता है और बीमारियां बहुत ख़तरनाक आती हैं। जो किरणों से पहले जो है वो ना उठे और चिड़ियों के चहचहाने से पहले ना उठे। मैं एक जगह साइंस की रिसर्च पढ़ रहा था, मुझे बड़ा झटका लगा। मेरी एक किताब है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, पौने 1800 सफ़ात की है तकरीबन। कोई 20-21 साल पहले मैंने इस पे काम किया था, अब भी है। वो मैं रिसर्च कर रहा था तो साइंस को बहुत मैं उसमें एक चीज़ मैं बड़ा हैरान हुआ और मेरे जी में है कि उस पर तो इतनी रिसर्च है और मज़ीद रिसर्च हो सकती है कि पूरा एक वॉल्यूम और किताब बन सकती है। तो उस पर लिखा हुआ था कि जब मुर्ग बांग देता है, जो बंदा उस वक्त उठता है और दुनिया का आखिरी कामयाब इंसान है और वो तहज्जुद का वक्त होता है। तो मोहतरमा, आप एक तो अपनी ज़िंदगी के मामूलात और शेड्यूल में आप तवज्जो कीजिए। एक मैंने कैप्सूल बताए थे, आपने शायद किसी प्रोग्राम में सुने होंगे। रहमत चीनी और रहमत खताई 50-50 ग्राम ले लीजिए और इनको बारीक पीस लीजिए और बड़े साइज़ के कैप्सूल भर लीजिए। ना भर सके तो छोटे चम्मच का चौथाई दिन में 4 बार, वरना वो 2-3 कैप्सूल दिन में 4 बार 3 बार आप इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत कमाल चीज़ है और बहुत ही चीज़ है सूजन के लिए, हार्मोन्स के लिए, वर्मों के लिए और ख़वातीन के हार्मोन्स का जितने भी मसाइल हैं, मुश्किलात, एक अनोखा नुस्खा है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत तवज्जो से इस्तेमाल कीजिएगा। ये रहमत चीनी और रहमत खताई, ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई पे आप पे 100 रुपये लग जाएगा। 100 रुपये की दवाई 1 साल भी अगर इस्तेमाल करें ख़त्म नहीं होती, और 100 रुपये की दवाई मेरे ख्याल में 50 आदमी इस्तेमाल करें तो पूरी हो जाएगी। इतना ये दवाई बेहतरीन है और इतनी कम कीमत है, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और या खालिक हो या मुसव्विर हो या जमील हो, ज़रूर पढ़ा करें एक तस्बीह सुबह शाम, आपको इंशाअल्लाह चेहरे में अल्लाह हुस्न भी देगा और वरम भी ख़त्म। बारिश के पानी की बात कर रहा था, तो बारिश के पानी जो है, बारिश का पानी, ये आप इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें और अगर ये पढ़ लें, जो कलाम इलाही दरूद पाक मैंने बताया है, ये अगर पढ़ लें, इसकी बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है और ये नूर है। मैं एक बात वाक़त किताबों का कुछ पढ़ता रहता हूँ, बल्कि मुझे छोटा सा इंसान को ईदी किस वक्त मिलती है? जब ईद की मुझे ईदी मिलती थी, मैं किताबें खरीदता था। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे 2.5 रुपये ईदी मिली, 2 रुपये 50 पैसे। अब किताब की कीमत थी 3 रुपये। मैं परेशान। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा चेहरा देखा तो पूछा, तारिक क्या है? मैं कहा वो ईदी तो 2.5 रुपये मिली है और किताब जो है 3 रुपये की मिलती है। तो उन्होंने मुझे 1 रुपया और दे दिया। तो मैंने फिर 50 पैसे के जो है, शायद मुझे आज भी याद है कि वो कोई दही बड़े खाए थे और जो है वो किताब ली मैंने 3 रुपये की। मैं एक किताब में पढ़ रहा था और मुझे वो बात बड़ी कमाल की लगी। उसमें लिखा हुआ था कि बड़े बड़े औलिया सालिहीन, बड़े औलिया सालिहीन, वो अगर विलायत के मनाजिल तय करते हैं तो जहाँ विलायत के मनाजिल में अक्ल हलाल अपना कस्ब हलाल, अक्ल जो है हलाल खाना और सच बोलना, सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल, वहाँ बारिश का पानी भी है। इसकी वजाहत करते हैं कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब बात कर रहे हैं? जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं और मेरे हस्बैंड ना, और मेरी एक बेटी है, तो उनकी तबीयत हर वक्त गिरी गिरी सी, बीमार से ही रहते हैं, हालांकि कोई वजह बीमारी भी नहीं है। तो आप प्लीज़ चेक करके बताएंगे कि क्या मसला है? हाँ, आपका नाम, मियाँ का नाम, बेटी का नाम? जी, मेरा नाम शकीला है।
جی اور ہسبینڈ کا نام جاوید ہے جی اور بیٹی کا نام فریال ہے۔ جی 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 جی۔ اچھا، ناموں کا بڑا زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ مجھے ایک اللہ والی کی بات سنی اور میرا خود بھی تجربہ ہے، کہنے لگے ایک میرا بیٹا ہے، اس کا نام جو ہے وہ نہیں نام بتایا کہ بس ہر وقت بیمار رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام المان ہے، الف لام میم الف ما اور نون علم المان۔ کہنے لگے ہو تمہیں کس نے کہا؟ کہ عربی کا نام ہے، بہت اچھا ہے، ہم نے دیکھا تو رکھ لیا۔ تو انہیں کہ علم تو کہتے ہیں درد کو، بیماریوں کو، تکلیف کو، اور المان سے مراد ایسا ہے جس کو 2 قسم کی خطرناک بیماریاں لگی ہوں، تم نے نام ہی ایسا رکھا۔ نام کا زندگی بھی یہ اثر ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے ہی مدینہ کا نام مدینہ رکھا، یثرب سے مدینہ رکھا، نام کو بدلا۔ کتنی وادیوں سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا وادی کا نام حزن ہے، غموں کی وادی ہے۔ اور میں نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آسانیاں ہیں، اور میں یہاں سے چلو۔ نام بدلے، انسانوں کے، علاقوں کے، جگہوں کے، بہت اہم چیز ہے۔ حدیث میں، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کا نام تو میں نہیں بدلنا چاہتا، نام رکھ لیا، اللہ پاک اس نام میں خیر عطا فرمائے۔ آپ کو نظر بد بہت لگتی ہے، میرا استخارہ یہ کہہ رہا، اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، میں اپنی بات کا دعویٰ نہیں کروں گا، سخت نظر بد ہے۔ کئی واقعات میرے پاس ایسے ہیں، جنات سامنے آ گئے، میرے جن تابع نہیں ہیں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، یعنی کسی بندے پہ علاج شروع کیا، اللہ کا نام لیا تو جن اس کے اوپر آ گیا، اور اپنی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ اس سے باتیں ہوئی تو ان جنات نے یہ بات بتائی کہ ہم عورتوں کے کھلے گلے، کھلے جسم، کھلے بال اور باریک لباس اور شارٹ لباس میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، ان پہ عاشق ہو جاتے ہیں، پھر طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے مسائل۔ ایسے کیس میرے پاس آئے کہ شاید کوئی، آپ اللہ کرے آپ کا واسطہ نہ پڑے، کئی لوگ مجھے ملے کہ ہمارا واسطہ نہیں پڑا تو ہم ان کو کہانیاں، داستانیں، دکانداری سمجھتے تھے، اور واسطہ پڑ گیا تو پتا تھا یہ تو سچ بات ہے۔ ایسے کیس ملے کہ شادی کے رخصتی کے بعد جو ہے وہ اس خاتون سے جنات نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اور کون آ سکتا ہے، میں آگے کیا بیان کروں، اور ساری زندگی وہ اولاد سے محروم رہے۔ ہماری زندگی کا رہن سہن ہماری زندگی میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہم نظر بد، یعنی پہلے ٹوکریاں اور شاپر نہیں ہوتے تھے، ٹوکریاں ہوتی تھی، تھیلے ہوتے تھے، گوشت بھی، سبزی بھی، دودھ بھی اس میں لے کے جاتے تھے، 100 نظریں پڑتی ہیں۔ اب تو سائنس نظر بد پہ اٹھائیں اپنا نیٹ کی دنیا اور گھومیں نظر بد پہ کہ نظر بد کی سائنس کے اندر کوئی لاجک، کوئی دلیل ہے، یا میں آپ کو صرف پتھر کی دور کی باتیں بتا رہا ہوں، حقائق ہیں۔ تو سائنس کہتی ہے نظر لگتی ہے۔ ہم گھر کا سامان کھلا لے آتے ہیں، شاپروں میں لے آتے ہیں، پھل ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، سبزی ہے، گوشت ہے۔ یہ بتائیں، بھوکا بلا ہو اور ننگا گوشت ہو تو بھوکا بلا بڑے خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا رہے گا مراقبے میں، یا گوشت پہ جھپٹے گا؟ یہ جناتی شیطانی دنیا اور لوگوں کی نظریں بعض اوقات یہ بڑے اثر ڈالتی ہیں، اور پھر گھر میں بیماریاں، پھر گھر میں تکلیفیں، پھر گھر میں مسائل، پھر کہتے ہیں ہم نے کسی پہ، ہمارے پر جادو کر دیا، ہم نے اپنے پر خود جادو کیا۔ میں بھی آپ کو وہی کہانیاں سناؤں کہ تیری دیورانی نے جادو کیا، تیری جٹھانی نے جادو کیا، تیری بہن نے کیا، شاور نے کیا، فلاں نے کیا، میں کیوں سناؤں آپ کو کہانیاں؟ آپ کو تو حقائق بتاؤں گا، اور انشاءاللہ میری حقائق آپ کے دل کو اپیل کریں گے، آپ کا دل ایک کہے گا یہ حقائق ہیں اور سچ ہے۔ تو نظر بد کھا رہی ہے، اور نظر بد کا علاج بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ قرآن پاک کی آیت بتائی میں نے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کے ساتھ شامل کریں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ آپ جب سمجھتے ہیں کہ آپ کو سخت نظر بد ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اپنی ضرورت کے لیے کھڑے ہوں یا ویسے کھڑے ہو جائیں، اور اپنی شکل کو دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ لفظ پڑھیں، آپ کو بعض اوقات احساس ہوگا آپ کا چہرہ بدل گیا ہے، اور آپ کو اپنی شکل سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ کئی کیس میرے پاس آئے،
اور बाज़ औक़ात नहीं एहसास होगा और आपके अंदर सेहत तंदुरुस्ती खैर व बरकत, सेहत तंदुरुस्ती खैर व बरकत आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप मुस्तकिल पढ़िए, मुस्तकिल पढ़िए, इसकी बहुत तासीर मिलेगी, इसका बहुत कमाल मिलेगा। और इसको उठते बैठते भी पढ़िए, सारा घर पढ़े और सदका दे, गरीबों के लिए, रिश्तेदार गोरबा के लिए, मसाकिन के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए सदका खैरात चीज़ें उन्हें ज़रूर दें। और लोगों को सलाम करें इस नीयत से, सलामती लौट के आपकी तरफ आएगी। और ये चीज़ जो मैंने अर्ज़ किया बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको बहुत कसरत से पढ़ें और शीशे के सामने भी थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हों के लिए खड़े होकर ज़रूर पढ़ा करें। आपको इंशाअल्लाह घर में सुकून, ज़िंदगी में चैन और खैर व बरकत मिलेगी। तमाम औलिया जितने भी हैं उनके मैंने हालात पढ़े, उनकी ज़िंदगी में जौ की रोटी भी मिलती है, सब्ज़ी भी मिलती है, गोश्त भी मिलते हैं, बारिश का पानी लाजिम मिलता है, लाजिम। एक मैं हवाला देता हूँ आपको, एक हवाला है मेरे पास। कायनात की एक बहुत बड़ी सादात की, आले रसूल की एक बहुत बड़ी हस्ती है, शहनशाह हैं, शख्सियत है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, सलामुल्लाह ताला अलैह। ये बहुत बड़ी हस्ती है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं इनकी शागिर्दी अख्तियार न करता तो मैं हलाक हो जाता, इनकी शागिर्दी से मुझे ये मिला। हाँ, किसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि हज़रत मुझे कोई ऐसा अमल बता, क्योंकि आप उलूम के भी बादशाह थे और तिब के भी शहनशाह थे और गैबी उलूम कि बहुत अल्लाह ने उन पर दुनिया कायनात खोली थी। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसमें मैं दुनिया में जो चाहूँ कर लूँ, जो चाहूँ ले लूँ और हर चीज़ मेरी मुट्ठी में हो। ये राज फिर उन्होंने बताया। इससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। ये ना मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे गैस और डबल काफ़ी ज़्यादा रहती है जी, इसकी वजह से गर्दन के पट्टे मोड़ दर्द करते हैं, शोल्डर दर्द करते हैं, टांगें दर्द करने लग जाती है। जी जी। और उसकी वजह से ना मुझे काम में भी दुश्वारी होती है, पेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है जी। इसका इलाज मुझे आप बता दें, कब्ज़ का, गैस का। ठीक है, ठीक है। क्या आप अपनी ग़िज़ाओं में एहतियात करते हैं? क्या ये तो नहीं कि हर चीज़ खाते हैं? क्या ये तो नहीं भरे पेट के बाद फिर खाते हैं? क्या ये तो नहीं कि खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं? क्या आप एहतियात करते हैं कि खाने से पहले ही पानी पीना है? ये कुछ चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ और ये मेरे लिए भी आपके लिए भी। फिर गैस होती है, बादी होती है, फिर दवाएं बिकती हैं, फिर टेस्ट होते हैं, फिर एडमिट हो जाते हैं। एक वाक़या बड़ा दिलचस्प याद आया। बहावलपुर की बात है। बहावलपुर में एक अस्पताल है, विक्टोरिया अस्पताल, बड़ा पुराना है। वहाँ के एक बहुत बड़े दिल के डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा। बड़े पुराने डॉक्टर। ये उस दौर की बात है जब मैं पढ़ता था, 1987-88 की, 87-88 की बात है, कॉलेज में पढ़ता था। तो मैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब से मिलने गया। बड़े दुर्वेश भी थे। मेरे जी में आया कि मैं उनसे दुआ कराऊं, उनको नसीहत ले आऊं। डॉक्टर साहब से बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी को कोई वाक़या तो सुना दीजिए। बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। कहने लगे कि मेरे कुछ दोस्त आते थे, बाज़ औक़ात मैं उन्हें किसी होटल में खाना खिलाने के लिए जाता था। होटल वाले से मेरी शनासाई थी, मुझे डिस्काउंट भी देता था, खाना भी उसका अच्छा होता था। मैं खुद एहतियात से खाता था, दोस्तों को जो खाना होता था खिलाता था। साथ ही कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है, तो कॉलेज के
اور دوسرے اسٹوڈنٹ نوجوان وہاں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ اکثر آ کے کھاتے تھے. کہنے لگا پتہ نہیں میرے جی میں کیا آیا کہ میں ان کے چہرے پہچان لوں, یہی میرے پاس آئیں گے مریض بن کے. میں اکثر دیکھتا تھا, ایک دو ان کے چہرے ان میں سے نئے ہوتے تھے, ورنہ اکثر چہرے ایک ہی چہرے ہوتے تھے. اور میرے وہ بیٹھتے تھے, کہہ کے لگاتے تھے, خوب کھاتے تھے, پیتے تھے, جو ہوٹل کے کھانے جس طرح کے. وقت گزرتا گیا. کچھ ہی سالوں کے بعد ایک مریض میرے پاس آیا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے اسے بتا دیا. میں نے کہا آپ فلاں جگہ شاید آپ رہتے ہوں گے اور فلاں جگہ آنا جانا آپ کا زیادہ ہے. ہاں سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا بس میں بھی وہاں مجھے کوئی کشف نہیں ہوتا, میں بھی کئی بار گیا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا. تو اس نے کہا سر یہ سارے ٹیسٹ میرے ہارٹ کے ہیں اور اب آپ بہت بڑے دل کے ماہر ہیں, کارڈیالوجسٹ ہیں, تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میرا علاج کیجیے, بہت پریشان ہوں, اس عمر میں مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. تو کہنے لگے, میں مسکرا دیا. میں نے کہا کہ میں آج کے دن کے لیے آپ کا انتظار کر رہا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ آپ کیسے انتظار کر رہے ہیں. ان سے کہا کہ جو آپ کھانے کھاتے تھے اور جتنا کھاتے تھے, یہ کھانے جو ہیں کھانے والے ہمارے لیے بہترین ایک شکار ہوتے ہیں اور پھر ہماری جیبیں ان کی وجہ سے گرم ہوتی ہیں. آپ کا میں انتظار کر رہا تھا کہ کب آئیں گے میرے پاس. ابھی وہ پھر میں نے کہا ایک اس شکل کا بندہ, ایک اس شکل کا, اس شکل کا ہے. ہاں میں نے کہا ان کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ان میں سے دو ہیں جو اس مسئلے میں پریشان ہیں, مبتلا ہیں اس نوعیت میں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اصل میں وہ ہوتے کھانے کے مریض ہیں, اور بے وقت کھانا, بے ترتیب کھانا, اور پھر ایک وقت ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں. محترم آپ کھانے کی ترتیب سنبھالیں اور کھانے کی ترتیب کو بالکل سنبھالیں. ایک چھوٹا سا چیز بتاتا ہوں, چھوٹی الائچی اور میتھرے, بس. چھوٹی الائچی سبز ہو, چھلکے والی ہو, چھلکے سمیت کوٹیں گے, اور میتھرے کے بیچ یہ میتھرا جو ہے اچار میں ڈالتے ہیں, ایک چھٹانک وہ ہو, ایک چھٹانک وہ ہو, باریک پیس لیجیے اور ایک چمچ ہر کھانے کے بعد لیجیے. بس ختم, آپ ٹھیک. کہاں گیا پیٹ, کہاں گیا ویٹ, کہاں گئی بواسیر, کہاں گیا کیلسٹرول, اور کہاں گیا گیس, اور کہاں بادی گئی. کھانے میں احتیاط کیجیے. آپ نے کھانا کیا ہے, کتنا ہے, اور کس وقت ہے. کھانے کا وقت نہ بنائیں. بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ اب بھوک لگی ہے, اب میں کھاؤں گا. بعض اوقات کھانے کو وقت بنا لیتے ہیں کہ اس وقت میرے کھانے کا وقت ہے. اس سے پہلے کھایا اتنا ہوتا ہے کہ اس کو میں طلب ہی نہیں ہوتی, پھر وہ کھا لیتے ہیں. جب کھاتے ہیں پھر دوائیاں بکتی ہیں, پھر ٹیسٹ بکتے ہیں, پھر لائنیں لگتی ہیں, پھر ہمارے وطن کے بادشاہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہسپتالیں اور بڑھائیں, ایمبولینس اور بڑھائیں, 15 اور بڑھائیں, ریسکیو پتہ نہیں کیا کیا مددیں اور بڑھائیں. وہ پھر بڑھائے چلے جاتے ہیں. پھر ہمارا شکوہ ہے کہ ہمارے وطن میں میڈیکل پہ توجہ نہیں دی جا رہی, ہسپتالیں اور بنوائیں. یہ شکوہ اپنی ذات پہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیماریوں کو اپنی دسترخوان کی وجہ سے بڑھا دیا. پہلوان بنے, بہترین دسترخوان ہو, ہاتھ نہ آگے جائے. ہاں بہترین دسترخوان. مجھے دنیا کا ایک بہترین شخص ملا, اس کی 3 بیویاں ہیں, 11 بچے ہیں. ابھی چوتھی بیوی کے لیے سخت پریشان ہے وہ کہ رشتہ کہیں سے مل جائے. پتہ کیا کھاتا ہے؟ دسترخوان پہ پتے کھائے گا, سلاد کھائے گا. مجھے کہے گا بس پیٹ بھرنا ہے نا, اسی سے بھر لیں. یہ چیز نہ میں نہیں کھاؤں گا. انہیں بریانی کھا لے, نہ میں نہیں کھاتا. کسٹرڈ کھا لے, پھیرنی کھا لے, نہ میں نہیں کھاتا. سلاد کھائے گا, بہت زیادہ کھائے گا. کیسی عجیب بات ہے. اور صحت مند آدمی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں مجھے وہ شکوہ کرنے لگا, جی آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے کہ میری چوتھی شادی ہو جائے. اس وقت شرحیں عورتوں کی بڑھ رہی ہیں اور میں پریشان ہوں, اور اللہ پاک نے جو ہے, اللہ کے حبیب نے ایک خوشخبری دی ہے کہ بچے زیادہ ہوں میری امت کے. تو سبزیاں, سلاد, کیا خیال ہے؟ پھر آپ بھی ایسے کریں گے نا, اور یہ دوا جو دی ہے یہ ضرور کھائیں گے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
سر میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں، احمد فاروقی۔ جی بات کیجئے۔ سر میرا کوئی مسئلہ تھا کہ میں تو میرا ویٹ بہت زیادہ ہے، جی میں پیٹ کافی نکلا ہوا، اس سلسلے میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ اچھا ایسا اور ہے کہ دوسرا، ایک منٹ، پہلے میں اس کا سوال کا جواب میں آپ سے پوچھ لوں گا، پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ کی پوری بات سنوں گا۔ آپ کو یہ بات مرض موروثی ہے، کیا والدہ کی طرف سے موٹاپا ہے؟ نہیں سر، والد کی طرف سے۔ والد کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اگلی بات، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ جی سر۔ آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے؟ جی سر، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے اس میں کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا کس چیز میں دل نہیں لگ رہا اس ٹائم، حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا میرا نکاح ہوا ہے، بیگم مانتی نہیں ہے رخصتی کے لیے۔ اچھی بات، میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اور آپ کو عمل بھی بتاتا ہوں۔ بیگم رخصتی کے لیے مانتی ہی نہیں ہے، تو یہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت تو ہے اسی کے لیے، یہ آیت تو ہے اسی کے لیے کہ اب اس کو پڑھیں، اور اگر یاد نہیں یاد کر لیجئے، قرآن پاک کی آیت ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بس اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور اندر کے در سے پڑھیں، اور پورے سوز اور پورے یقین سے پڑھیں۔ اس کی تاثیر، اس کا کمال، اس کی خیر و برکت 100% انشاءاللہ آپ کو ملے گی، 100% ملے گی۔ اور بہت زیادہ پڑھیں، 2-4 دن پڑھ کے چھوڑیں نہیں، کثرت سے پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اس آیت کو، اور گڑ گڑا کے پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، ورنہ صبح شام 313 دفعہ پڑھ لیں، پر سارا دن بھی ضرور پڑھیں۔ ایک تو یہ عرض ہے۔ دوسرا، آپ کے پیٹ اور ویٹ کا مسئلہ ہے، اور وہ موروثی بھی ہے، خاندانی ہے۔ جو موٹاپا خاندانی ہو اس پہ احتیاط بڑھ جانی چاہیے، اور جو خاندانی موٹاپا ہے اس میں احتیاط بہت زیادہ کیجیے گا، بہت زیادہ کریں۔ خاندانی موٹاپے میں احتیاط ہوگی تو فائدہ بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا، اور رزلٹ بھی ملے گا۔ خاندانی موٹاپے میں احتیاط میں بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا۔ خاندانی موٹاپے میں نفع کس چیز کا ہوگا؟ احتیاط کا۔ فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ احتیاط کا۔ احتیاط بھی کیجئے کھانے میں، اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، کالا نمک اور دیسی اجوائن، بس یہ 2 چیزیں اگر یہ آپ لے لیجئے، دیسی اجوائن 1 پاؤ ہو، کالا نمک 1 چٹانک ہو، یہ دونوں ملا لیجئے، ملا کے کوٹ لیجئے، اور 1 چمچ صبح شام یا ہر کھانے کے بعد لیں۔ موٹاپا بھی ختم ہوگا، گیس تفکیر بھی ختم ہوگی۔ کھانے میں احتیاط ضرور ہو، میدے والی تمام چیزیں، تمام بوتلیں اور تمام باہر کی چیزیں جہاں بھی ملتی ہیں، جیسے بھی ملتی ہیں، یہ آپ سختی سے پرہیز کریں۔ گھر کی چیزیں، چھان والے آٹے کی روٹی دیسی، اور گوشت کم، سبزیاں، اور وہ بھی زیادہ مرچ مسالے نہ ہوں، آپ یہ کر لیں۔ اور 1 چٹانک کالا نمک لے لیجئے، 1 پاؤ اجوائن لے لیجئے، اور اجوائن بعض اوقات اپنے آٹے میں بھی ڈالیے گا۔ سفید زیرہ اور اجوائن جس آٹے میں ہو وہ روٹی کبھی بھی بیماری میں نہیں بنے گی۔ چٹکی پہلے سمجھدار خواتین ڈال دیتی تھی، اجوائن اور سفید زیرہ چٹکی ڈال دیتی تھی، بہت فائدہ ہوتا تھا اور اس سے بہت نفع ملتا تھا، اور انشاءاللہ آپ یہ کیجئے گا، اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو نفع بھی ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ رزلٹ بھی ملے گا۔ خاندانی موٹاپا ہے نا، تو خاندانی موٹاپے میں تو احتیاط ڈبل ہو جانی چاہیے، اور خاندانی موٹاپے میں تو ذرا اپنے آپ کو احتیاط میں زیادہ لے آئیں، کیونکہ خاندانی موٹاپے سے بہت رزلٹ خراب ہو سکتے ہیں، پھر مختلف بیماریوں میں، مختلف مسائل میں، مختلف مشکلات میں خدا نخواستہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو آپ خاندانی موٹاپے میں یہ ذرا احتیاط کریں، اور اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں، اور اس پہ بہت توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور آپ جتنے حضرات بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ موٹاپا خاندان میں منتقل نہ ہو تو اپنی غذاؤں میں احتیاط کریں، اور غذاؤں میں اور باہر کے کھانوں میں، باہر کی چیزوں میں، چکنائیوں میں میٹھا زیادہ استعمال نہ کریں، کسی بھی شکل میں میٹھا بہت کم استعمال کریں، گوشت بہت کم استعمال کریں، اور سستی سے سستی سبزی استعمال کریں، جو شہر کی سب سے سستی سبزی ہو، اس میں ہلکا مرچ مسالہ ہو۔ اللہ اگر پیسے اور توفیق دے، جیب کی اجازت دے، تو زیتون کا تیل ڈالیے، اس سے فائدہ زیادہ ہوگا، صحت ملے گی، تندرستی ملے گی۔ اللہ آپ کو سب کو خیریں عطا فرمائے، راحتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے وطن کے معاشرے کو اللہ صحت مند معاشرہ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكفناه بما شئت بمن شئت وكيف شئت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اللهم كافها يا عين صاد اللهم حامیم عین سین قاف فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم وهو السمیع العلیم۔ رزق میں برکت مولا، وسعت اور عافیت عطا فرما، غیب سے رحمت اور برکت اور عافیت کے خزانے عطا فرما، دنیا کی بھی دولتیں اور عافیتیں اور آخرت کی بھی دولتیں عافیتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ خزانہ غیب سے ہماری سب ضرورتیں پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل جہاں جہاں ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، اور سب کی مشکلیں حل فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔